अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन की वजह से हमारी तमाम दुआओं को कबूल करे और तमाम जो हाजात हैं, तमाम जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उसको भी पूरा करे। बड़ा अहम है जी कि हम बरकत की दुआ करें। अक्सर ये होता है कि हमारी आमदन, हमारी ज़रूरियात को देखकर दिल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमारे पास हों और हम उनको पूरा कर सकें, लेकिन देखने में ये आया है कि जो भी आपका अहाता है, जितना भी आप कमाते हैं, उसमें अगर इजाफा भी हो जाए तो हमारे अखराजात, हमारी ख्वाहिशें बढ़ती ही चली जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर वो पैसे बढ़ गए तो हमें कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं जैसे ही हमारी आमदन बढ़ती है, हमारे रोज़मर्रा के अखराजात, हमारा लाइफस्टाइल, हम उसको या तो अपग्रेड करते हैं या अपने आप को ट्रीट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जी अगर आपने पूरा दिन डाइटिंग की तो शाम में जाके आपको भूख लग गई और आपने कहा कि कोई बात नहीं, कोई मुरगन चीज़ खा ही ली जाए क्योंकि आई हैव बिन गुड ऑल डे। तो ये इसी तरह हम अपने आप को ट्रीट करते हैं। लेकिन अक्सर मसला हमारी ख्वाहिशात, हमारी चीज़ों का पूरा होने का नहीं होता, हमारे तरजीहात के सीक्वेंस का होता है। अगर हम ये फैसला कर लें कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और उनको उसी तरह लेकर बढ़ें, चाहे हम एक फैमिली हो, एक इंडिविजुअल हो या इवन एक कौम हो, तो बड़ा आसान हो जाता है मामला। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में जब हम बात करते हैं कि क्या हमारे पास खुराक और ग़िज़ा इतनी है कि लोगों का तमाम लोगों का आसानी से पेट भर सके, तो बिल्कुल ये है। ऐसा नहीं है कि ये खुराक आपके पास मैसर नहीं है, लेकिन हम उसको मैनेज कैसे करते हैं, कितना उसकी ख़रीदो फ़रोख्त, उसको किस तरह मार्केट में पहुँचाते हैं, फिर ये कि उसको कितना ज़ाया किया जाता है, ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं और इन्हीं सब चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रहा है आज का दिन, जिसको पूरी दुनिया में वर्ल्ड फूड डे के तौर पे मनाया जाता है। जी जनाब, आपने देखा कि ग़िज़ा की किल्लत एक कितना अहम मसला है। और आपको ये भी बताते चलें कि अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सिनारियो की, अगर हम देखें कि हमारे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, लोगों के कद नहीं बढ़ रहे, लोगों में आयरन की कमी पाई जा रही है, क़ुव्वत मदाफ़ियत कम है, ये तमाम वो मामलात हैं जिस पर गौर करना ज़रूरी है। जिसमें जहाँ एक तरफ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं कि फार्म से लेकर मार्केट तक चीज़ों को पहुंचाने का, उसकी तरसील का अमल, वहाँ पे कोई ना कोई लकूनास मौजूद हैं। फिर दूसरा एक मुनाफाखोर तबका भी आपको नज़र आएगा जो इस वजह से कि क्योंकि लोगों की ज़रूरत है, अगर कीमतों को बढ़ाना चाहे तो उसको स्टोर कर लेता है। महंगाई एक बहुत बड़ी वजह बन रही है ग़िज़ाई किल्लत की। लोग कहते हैं कि हमारी आमदन उतनी ही है, लेकिन खुराक की चीज़ें, ग़िज़ा की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों की दस्तरस से बाहर हैं। इस हवाले से जब हमने मार्केट्स में जाके लोगों से पूछा तो उनका कहना है कि पिछले 2 सालों में ऐसा तो हुआ है कि आमदनी कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं। इसकी वजह से जो पहले अगर खर्चा पूरा भी हो जाता था, अगर राशन 15 दिन का डलवाते थे, अब ऐसा लगता है कि वो 7 रोज़ में या 10 रोज़ में ही ख़त्म हो जाता है। जिस चीज़ पे हाथ लगाएं उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई, लोगों को उसका सामना करना पड़ा है। 2 साल के अंदर अंदर महंगाई इतनी बड़ी है। आइए आपको दिखाते हैं कि जब हम मार्केट्स में पहुँचे और लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा। हुकूमत तो बताए, हुकूमत तो आती रहती है, जाती रहती है, एक से एक महंगाई कर रहे हैं। इमरान खान तो अपने हुकूमत में कर रहा है, लेकिन आवाम का खून चूस रहा है। सारे वादे झूठे निकले उसके। वो लोगों को कहता वो चोर थे, वो चोर इससे अच्छे थे, ये डाकू बैठ गया कर। प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़ा ख्याल करें गरीब आवाम का। बिल्कुल हालात बदल दिए हैं आपने, जो नहीं थे वो आ गए, जो होना चाहिए था वो तो नज़र भी नहीं आ रहा। बिल्कुल भैया, जिस चीज़ का वो नोटिस लेते हैं ना वो महंगी हो जाती है। चीनी का नोटिस लिया महंगी हो गई, आटे का नोटिस लिया महंगी हो गई, पेट्रोल का नोटिस लिया महंगी हो गई। तो इसका मतलब जिसका भी नोटिस लेने वाले वो महंगी हो जाएगी। खरीदने के लिए पैसे बहुत सारे चाहिए। एक चीज़ जो पहले 100 रुपए की आती थी 1000 रुपए की आ रही है, क्या खरीदेंगे आप? खुदा करे कि कुछ सहूलत हो जाए, लेकिन फिलहाल तो हालात ऐसे हैं कि बस बड़ी मुश्किल है। जी जनाब, ये आपने सुना कि लोगों का कहना है कि बड़ी मुश्किलात हैं और यही वजह है कि उनके लिए या तो वो चाहते हैं कि कोई दूसरा तरीका आमदन का हो जाए। पीपल आर वर्किंग 2 जॉब्स 3 जॉब्स, फ्रीलांस कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहा है। हर एक की कोशिश है कि किसी तरह आमदनी बढ़ जाए। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या आमदनी बढ़ जाने से हमारे अखराजात पूरे हो जाएंगे या अखराजात में भी हम उसी तरह इजाफा कर लेते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि आज शहर कायद में क्योंकि हड़ताल की कॉल दी गई है तो उसका भी एक असर नज़र में आएगा। ट्रैफिक का दबाव कदरन कम है, लेकिन हमारे साथ ही जुनैद जावेद इस वक्त मौजूद हैं सड़कों पे, शाहराहों पे, और वहाँ से हमें अपडेट कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि हड़ताल की
کال کے بعد اس وقت وہ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں, کیا لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, کیا اپنی جو روزمرہ کے کام ہیں ان کو وہ اوائڈ کر کے گھر پہ بیٹھے ہیں. لیٹس ٹیک اے لک. جی جنید بتائیے گا. مولانا محمد عادل کے قتل کے بعد شہر بھر میں فضا سوگوار رہی, جس کے بعد علماء کرام و مشائخ نے واضح طور پر اعلان کیا کہ جمعے کے روز جو ہے ہڑتال کی جائے گی. آج کے دن یعنی ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا. شہر کے اس وقت بند دکھائی دے رہی ہیں کاروباری مراکز جو کہ اولڈ ٹاؤن میں بولٹن مارکیٹ سے لے کر لائٹ ہاؤس اور دیگر قریب قریب کے علاقے ہیں, یہ تمام علاقے اس وقت بند دکھائی دے رہے ہیں. ویسے تو کراچی کی بازار جو ہے وہ صبح 12 بجے کے بعد ہی کھلتے ہیں. آج جمعے کا روز ہے تو 12 بجے کے بعد ہی نماز جمعہ ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ تمام بازار کھلنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا. لیکن آج جو ہے مکمل طور پر شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے. کاروباری مختلف حلقوں کی جانب سے بھی اس ہڑتال کی حمایت کی گئی تھی, جبکہ کچھ حلقوں نے جو ہے اس معاملے میں کوئی اپنا موقف اختیار نہیں کیا تھا. اس وقت میں موجود ہوں گرو مندر پر, جہاں پر تمام مارکیٹیں اور تمام دکانیں جو ہے اس وقت مکمل طور پر بند دکھائی دے رہی ہیں. شہر کی سڑکوں پر ٹرانسپورٹ مکمل طور پر جو ہے وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی بند دکھائی دے رہی ہے, تاہم انٹرا سٹی بس سروسز جو ہے وہ چل رہی ہیں. شہر کی سڑکوں کے اوپر ابھی تو تھوڑی بہت گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے. لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جو لوگ اپنے دفاتر جانا چاہتے ہیں وہ بسوں کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر اگر ہزاروں بسیں چلا کرتی تھی تو آج جو ہے اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ کم بسیں چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے شہری بھی بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہیں. ان کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. تاہم حتمی طور پر اگر اوور آل کراچی کی صورتحال کے اوپر بات کی جائے تو اس وقت تمام دکانیں بند ہیں. جو دکانیں صبح 8 بجے کھل جایا کرتی تھی وہ بھی بند ہے. چائے کے ہوٹل, ریسٹورنٹس, یہ چیزیں صبح کھل جایا کرتی تھی. ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے اور تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے, یہ ٹارگٹ کلنگ واقعی افسوسناک ہے اور اس کے ایک ریاکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک کیونکہ ملزمان کی, مجرموں کی عدم گرفتاری کی وجہ سے یہ اپیل دی گئی ہے. بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے کچھ چند ہفتوں میں دیکھیں تو ایک فضا ڈیولپ کی جا رہی ہے عدم برداشت کی, نفرت انگیزی کی. اس سے اجتناب کریں کیونکہ سال 2020 ویسے ہی بہت مشکل سال رہا ہے. اس میں ایک نہیں کئی آفات ہمارے سامنے آئیں. اگر کیونکہ ہماری میموری بڑی ویک ہے تو یاد کر لیجئے کہ اسی ماہ رمضان میں ہم نے ایک بدترین پلین کریش دیکھا جس میں کئی گھرانوں کے چراغ گل ہو گئے. پھر دوسری طرف برسات کے تباہ کاریوں کی وجہ سے کراچی میں کتنے لوگوں نے اپنا جو روزگار ہے, اپنا کاروبار ہے, اس کو کھویا ہے. کووڈ کی ابھی تک سچویشن یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو کی طرف ہم بڑھیں گے, تکلیفات میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت ایک دوسرے سے محبت کرنے کا, دوسروں کا احساس کرنے کا وقت ہے. اگر ہم مسالک کی بنیاد پہ یہ سوچ کر کہ کس کا عقیدہ کیا ہے, کیا اس کے عقیدے کو ہم قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ایک دوسرے کا صرف اگر ہم احترام کر لیں اور ایک ساتھ اپنا جو ایکا ہے, اپنی جو یونٹی ہے اس کو بنائے رکھیں, کیونکہ آفٹر آل آج جمعے کا بھی دن ہے اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دین کا پیغام محبت اور سلامتی ہے. اسی بات پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. The break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آپ کو بتاتے چلیں کہ it is a very happy day for me today کیونکہ as the ambassador of the Citizens Foundation ہم انتظار کر رہے ہیں ہمارے 12th انٹرنیشنل گالا کا, اور اس دفعہ کووڈ-19 کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک آن لائن ڈیجیٹل ایونٹ کی طرح ہوگا. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ TCF کی US چیپٹر نے اس کو آرگنائز کیا ہے and I'm keenly looking forward to it on the 18th of October یعنی سنڈے کو. اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں انور مسعود صاحب اور امجد اسلام امجد صاحب اس میں شرکت کریں گے, اور اس میں عادل نجم صاحب جو کہ ہمارے US چیپٹر کے ہیڈ ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے اور بتائیں گے اس کے بارے میں. TCF جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے نہ صرف ایک باعث فخر ادارہ ہے, بٹ پرسنلی I feel very proud of the effort and the love all the volunteers and the team puts into it. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ان علاقوں میں جہاں آپ کسی اسکول کو نہیں دیکھتے, اینڈ دے invest in a real quality kind of premise as well. اس میں brick and mortar کی بات نہیں ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ ٹاٹ کے بیٹھ کے بھی پڑھائی ہو سکتی ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان بچوں کو وہی کوالٹی پرووائڈ کی جائے جو کسی اچھے سرکاری یا کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں ہوتی ہے. So I feel it's one of the largest networks of schools and it makes me really proud. اس ایونٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک ایسی شام ہوگی جس میں ہم امجد اسلام امجد صاحب کو اور انور مسعود صاحب
صاحب کی مزاحیہ شاعری سے لطف اندوز ہوں گے. یہ بڑی خوبصورت اپنے انداز بیان سے بڑے اہم معاملات کو سامنے لے آتے ہیں اور خصوصاً اوورسیز پاکستانیز اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ایسی بیٹھک کا موقع ملا. اس کو جی نام دیا گیا ہے بزم سخن کا, اینڈ اٹ از مائی آنر اینڈ مائی پریولیج کہ ایز دی ایمبیسڈر آف TCF آئی ول بی ہوسٹنگ اٹ. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں عادل نجم صاحب, جو کہ ونس اگین سیلیبریٹڈ ایکیڈیمشینز آف پاکستان ہیں. یہ لمس کے ساتھ بھی منسلک رہے اور آج کل بوسٹن یونیورسٹی کے ڈین ہوتے ہیں. ہم جب ان سے بات کریں گے تو ذرا جانیں گے کہ TCF ان سے قریب کیوں ہے اور یہ ان کے دل کے قریب کیوں ہے جس کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں, اور خاص طور پہ 2020 نے کووڈ-19 نے پاکستان کے تعلیمی نظام کے اوپر مزید کیا چیلنجز امپوز کیے ہیں. تو السلام علیکم, بہت بہت شکریہ عادل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے براہ راست بوسٹن سے. ٹائم ڈفرنس بہت زیادہ ہے, لیکن سب سے پہلا سوال آپ کو شو میں ویلکم کرتے ہوئے یہی کرنا چاہوں گی کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کیا فرق پڑا ہے ہمارے جو تعلیمی نظام کے ایگزسٹنگ مسائل تھے, کیا اس میں اضافہ ہوا تو ہے, لیکن کس نوعیت کا اضافہ ہوا ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. کووڈ جو ہے نا جی, اس نے کیا یہ ہے کہ جو بھی مسائل تھے پوری دنیا میں, یہ کیا جو بھی مسائل تھے ان کو ایک طرح سے ایکسیلریٹ کر دیا. جو تبدیلی پہلے ہی آ رہی تھی, جو مسئلہ پہلے ہی تھا وہ بڑھ گیا, جو تبدیلی تھی اس کی رفتار بڑھ گئی. تو تعلیم میں خصوصاً بالعموم دنیا میں ایک بہت بڑا تہلکہ آ گیا ہے کووڈ سے, کہ ایک تو یہ ہوا ہے کہ مثبت سائڈ پہ کہ جو ٹیکنالوجی تھی تعلیم میں اس کی اہمیت ایک دم اس لیے بڑھ گئی ہے کہ جو چینج آہستہ آہستہ ہونی تھی کہ ہم نے زوم پہ چلے جانا تھا, ہم نے آن لائن چلے جانا تھا, اب وہ مجبوری ہو گیا کہ آپ ایک دم کریں. تو ایک تو یہ ہوا. دوسری طرف یہ کہ جو صحت کے مسئلے ہیں اور اس کی وجہ سے جو سوسائٹی میں تفریق ہے, غریب اور امیر کے پاس جو سہولتوں کا فرق ہے وہ بھی نمایاں ہو گیا. تو اگر تو آپ ایک مڈل کلاس ہیں یا اپر کلاس ہیں تو آپ کے پاس یقیناً مسائل ہوتے ہیں, بڑھ گئے ہیں, لیکن ان مسائل کے حل بھی ہیں. بالکل. اچھا, جب ہم مسائل کے حل کا ذکر کرتے ہیں عادل صاحب, تو کیا کہیں گے آپ کو پاکستان کے بارے میں, یعنی پاکستان کے آنے والے مستقبل کے بارے میں کیا چیز بہت ایکسائٹ کرتی ہے, آپ کو امید دلاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مستقبل روشن اور تابناک ہے؟ آپ کے سوال کا میں دو طریقے سے جواب دے سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں, جو جتنے بھی اس وقت ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیوچر چیلنج ہے, میں نے پہلے ڈیجیٹل کا ذکر کیا, لیکن جو فیوچر دنیا میں جو ٹاپک یا جو چیز جو ہے وہ ترقی کا زینہ بنے گی, وہ دو ٹیکنالوجیز ہیں. ایک لائف سائنسز میں بایوٹیک, اور دوسرا جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو ایک تو ہائی لیول پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آنے والی ٹیکنالوجی ہے, جو آنے والا دنیا ہے, اس میں پاور جو ہے وہ ان دو ٹیکنالوجیز, ان دو ایریاز میں جو ہے تعلیم جو ہے وہ بڑی اہم ہے. لیکن میرے خیال میں جب ہم پاکستان اور پاکستان کے لیول پہ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے صرف سوچنا کہ یار ہائی اینڈ پہ کون سی ٹیکنالوجی ہے صرف ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے اور پوری ملک کو ساتھ لے کے جانے کے لیے آپ کو بیسک ایجوکیشن کی ضرورت ہے. تو میرا تو ابھی بھی یقین یہ ہے کہ بیسک پاکستان کا جو چیلنج ہے آج کے لیے بھی اور آئندہ کے لیے بھی, وہ یہ ہے کہ جو بیسک ایجوکیشن ہے, ریڈنگ, رائٹنگ, ریتھمیٹک, کہ بچے کو پڑھنا آتا ہے. دیکھیں ہم اسکول سے 8ویں 9ویں 10ویں نکل جاتے ہیں لیکن کتاب نہیں پڑھتے. صحیح, بالکل صحیح. کیا لکھنا, اب آپ جب اسکول سے نکلتے ہیں تو کیا آپ ایک عرضی لکھ سکتے ہیں, ایسی لکھ سکتے ہیں کہ اگلا پڑھ سکے, اور بیسک میتھ. تو میرے خیال میں یہ جو سکلز ہیں, کریٹیکل تھنکنگ بہت امپورٹنٹ ہے, سائنس بہت امپورٹنٹ ہے, باقی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن انٹل وی فوکس آن دا بیسک. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ جائیں اور آپ کسی کو پکڑیں جو کہتا ہے جی میں 6 جماعت پاس ہوں, 7 جماعت پاس ہوں, 8 جماعت پاس ہوں, اور ذرا یہ دیکھیں کہ اخبار پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا, خط لکھ سکتا ہے کہ نہیں لکھ سکتا, بیسک میتھ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا, بیسک گراف پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا. کئی بار آپ FSC BA والوں کے بعد بھی آپ کو یہ شک ہوتا ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک آلدو وہ ہائی اینڈ چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. دنیا کہاں جا رہی ہے, AI کی طرف جا رہی ہے, دنیا کہاں جا رہی ہے, لائف سائنسز بایوٹیک کی طرف جا رہی ہے. لیکن اگر ہمیں وہاں جانا ہے تو اس سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ بیسک کوالٹی ایجوکیشن, ایک شخص جب 10 جماعت 12 جماعت 14 جماعت پاس کر کے نکلتا ہے تو مجھے یہ یقین ہو کہ اس کی جو بیسک سکلز ہیں جو ہم اتنی تعلیم کے بعد اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں
ہمارے تعلیمی نظام نے اس کو وہ سکلز بھرپور طور پہ دی. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ بیسک سکلز ہونا, یہ فاؤنڈیشن لے کرنا, ایک مضبوط بنیاد ہونا بہت ضروری ہے. عادل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی یوتھ کیا رول پلے کرے گی ان اپلفٹنگ, یعنی اگر ان کے پاس یہ بیسک سکلز ہوں, یہ فاؤنڈیشن ہم ان کو مہیا کر دیں, تو پھر پاکستان کے مستقبل میں ان کا کیا کردار ہوگا اور وہ کس طرح سرو کریں گے پاکستان کو؟ جو تحقیق ہے, جو مطالعہ ہے, جو میں نے اور میرے دوسرے ساتھیوں نے پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ لکھی, اس کا بھی یہی نتیجہ تھا. اور میرا ایک پرسنل یقین بھی ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اچھا ہو یا برا, اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس پاکستانی نے کرنا ہے جو آج 13 سال سے 29 سال کے درمیان ہے. سو پاکستان میں پاکستان کے فیوچر کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے نوجوان نے کرنا ہے. نا ایک طرف تو نعرے کے طور پہ بڑی اچھی بات لگتی ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی بھی ہے جو ہم اپنے نوجوانوں پہ, آج کے بچوں پہ, ان کے کاندھے پہ ڈال رہے ہیں. اور اس لیے ڈال رہے ہیں کہ میں نے, آپ نے, ہم سب نے جو ہے نا اپنا کام پورا نہیں کیا. ہم نے یہ ایک ادھورا کام چھوڑ دیا ہے, اور اب اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ جو نوجوان نسل آ رہی ہے, جو آج آ رہی ہے, جو کل آئے گی, وہ کم از کم اتنی تیار ہو کہ پاکستان کے جو آج کے مسائل بھی انہیں حل کرنے پڑیں گے اور آئندہ کل کے بھی. آپ نے کہا کہ 13 سال سے 29 سال کا جو ایج اہم ہے, جس کو یوتھ ڈویڈنڈ بھی کہتے ہیں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب. ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گی, بلکہ آخری سوال ہوگا میرا عادل صاحب آپ سے, کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل, ایک بہت بڑی مایہ یونیورسٹی میں اس وقت ہیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ باڈی کو دیکھتے ہیں, آپ کا اتنے سالوں کا تجربہ ہے. اس پینڈیمک کے بعد کی دنیا, لوگوں نے کہا یہ نیو نارمل اب ہماری زندگی ہے. ہمیں پاکستان میں اب ہم جب سیکنڈ ویو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تب بھی کہا جا رہا ہے کہ زندگی SOPs کے ساتھ گزارنا سیکھیے, کیونکہ دس از دا وے آف لائف. اس کے علاوہ اور کن کن چیزوں پہ اثر انداز ہوا ہے کووڈ, اور ایک پوسٹ کووڈ کی دنیا کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میری آج کل کی تحقیق اسی بات پہ ہے کہ کووڈ جو ہے وہ دنیا کو کیسے بدل رہی ہے, اور کووڈ کے بعد کی دنیا جو ہے وہ کیسی ہوگی. اس کا پہلا جو نتیجہ سب سے بڑا نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ کووڈ کے بعد کی دنیا کیا ہوگی, کیونکہ وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آلریڈی آ گئی. ایک تو ہمیں وہ دنیا اقتصادی نوعیت پہ نظر آتا ہے, گلوبلائزیشن پہ نظر آتا ہے, اور تعلیم میں خصوصاً ٹیکنالوجی میں نظر آتا ہے. نہ صرف تعلیم میں, لیکن دوسری جگہ بھی جو ہے ایک طرح سے کووڈ نے جہاں صحت کے ساتھ جو کیا سو کیا, لیکن ٹیکنالوجی کو بھی ایک بہت بڑا دھکا دے دیا. اب ایک طرح تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے ٹیکنالوجیکل, جو آپ کی ڈیجیٹل لائف ہے, اس نے لیپس لے لی. آپ کی زندگی جو ہے, آپ چیزیں آرڈر کرتے ہیں آن لائن, آپ چیزیں کھانا آن لائن کرتے ہیں, آپ کلاسیں آن لائن کرتے ہیں, آپ کتابیں آن لائن پڑھتے ہیں. اور کہنے کو تو یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں اور ہیں بھی, لیکن اس کے اندر جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاور جو ہے, جو طاقت جو ہے, جو قوت جو ہے دنیا کی, جو ترقی جو ہے دنیا کی, ایک طرح سے اس میں جو دراڑ پڑی ہے وہ یہ ہے کہ اب آگے جو ہے امیر غریب کا صرف فرق نہیں ہوگا. اب جو فرق ہے, جو پہلے بھی تھا اور اب بہت زیادہ ہو گیا ہے, وہ ٹیکنالوجیکلی ڈیجیٹلی کنیکٹڈ اینڈ ڈیجیٹلی انکنیکٹڈ کا ہے. تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں, نہ کنیکٹڈ ہونا دنیا سے پہلے بھی ایک بہت بڑی بھاری قیمت رکھتا تھا, صحیح, لیکن اگر وہ پہلے بھاری قیمت رکھتا تھا تو اب وہ کہیں اس سے زیادہ ایک بھاری قیمت رکھتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز ڈیجیٹل ہو جائے گی, لیکن ایک طرح سے جس طرح انڈسٹریلائزیشن نے کیا تھا, جس طرح دوسری ٹیکنالوجیز نے کیا تھا, دنیا میں جو فرق, جو تفریق جو سب سے اہم بن جائے گی اور بن گئی ہے, وہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے. Absolutely. بہت صاحب for once again emphasizing کہ accessibility to information and especially ہماری connectivity کتنی important ہے, اور ایک دفعہ پھر آپ نے اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا, اور خاص طور پہ اس کو بھی کنیکٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ بیسک فاؤنڈیشن ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ لکھنا پڑھنا سمجھنا چاہتے ہوں, بیسک میتھس جانتے ہوں, once again emphasizing کہ پرائمری اور جو فاؤنڈیشنل ایجوکیشن ہے وہ کتنی اہم ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلے, ہمارے ساتھ موجود تھے دا ڈین آف بوسٹن یونیورسٹی عادل نجم صاحب, جو کہ لیڈ کر رہے ہیں TCF کے US چیپٹر کو بھی. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دی اپ کمنگ گالا وچ از اگین ایمفسائزنگ کہ ہم نے پاکستان میں یہ جو گیپ ہے ایجوکیشن کا, اس کو فلفل کرنا ہے. اس میں اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں, آپ امریکہ میں مقیم ہیں یا دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں, آپ ہمارے گالا کا حصہ بن سکتے ہیں, اینڈ یو کین ڈونیٹ ٹو دس ویری ورتھی کاز. میرے سوشل میڈیا پہ بھی, میرے فیس بک پہ بھی آپ اس سیشن کو لائیو دیکھیں گے, اور اس کے لیے رجسٹر کرنے کا
کا جو لنک ہے وہ آپ میرے فیس بک پیج پہ اور میرے سوشل میڈیا یعنی میرے انسٹاگرام پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ. پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9 بجے 18 اکتوبر بروز اتوار کو ہوگا ہمارا 12th اینول گالا آف TCF بائی دا US چیپٹر, اور ان شاء اللہ تعالیٰ لوکنگ فارورڈ ٹو ہیونگ امجد اسلام امجد صاحب اینڈ انور مسعود صاحب. ایک بزم سخن, ایک خوبصورت محفل ہم نے آپ کے لیے سجائی ہے. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. جی جناب, آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, میں ہوں سدرا اقبال, اور بڑی اہم بات ہے موسم کی تبدیلی. جب موسم بدلتا ہے تو چیزیں بڑی ہمیں جہاں یہ خوبصورت لگتا ہے, مجھے پتا ہے کہ جتنے لوگ جن کے گھر کے قریب بڑا سبزہ ہے یا وہ ملک سے باہر رہتے ہیں, جب یہ پتوں کا رنگ زرد ہوتا ہے اور پہلے آپ وہ خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں کہ جھڑنے سے پہلے دا ہول ٹری ایسا لگتا ہے کہ اس کو آگ لگ گئی ہے, اینڈ اٹس لکنگ بیوٹیفل ود آل دا ڈفرنٹ شیڈز آف اورنج اینڈ یلو. بڑے خوبصورت نظارے ہوتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ جی دوسرے تحفے بھی آتے ہیں جس میں نزلہ, زکام, کھانسی بھی شامل ہے, خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے. تو کرنا کیا چاہیے, آئیے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شکیلہ قاضی, اور خاص طور پہ ابھی تو ذرا سا کوئی کھانسے یا چھینکے تو ہم زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بیکاز کووڈ کا بھی زمانہ ہے. ہاؤ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دا ٹو اینڈ واٹ ٹو ڈو ٹو اسٹے سیف, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شکیلہ. تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت تو ذرا سا کوئی گلے میں تکلیف محسوس کرتا ہے تو بہت ڈر جاتا ہے. آپ کا کیا مشورہ ہوگا لوگوں کو؟ ایگزیکٹلی آج کل جو ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں وہ یہی سوال لے کر آ رہے ہیں کہ کیا مجھے کووڈ تو نہیں ہو گیا ہے. ان کا سب سے زیادہ خوف ہی یہی ہے, اور ان کا ہی نہیں بلکہ پورے ان کے سراؤنڈنگ میں ان کے رشتہ دار سب گھبرا رہے ہیں کہ کہیں اس کو کووڈ تو نہیں ہو گیا ہے. تو آپ کو بھی پتا ہے کہ دونوں کے سمٹمز کامن ہیں. صحیح, اس میں بھی نزلہ, زکام, کھانسی ہو رہی ہے, کووڈ میں بھی, اور سمپل فلو میں بھی نزلہ, زکام, کھانسی ہو رہی ہے. کووڈ کے سمٹمز زیادہ سیویئر ہیں کہ فیور ہائی گریڈ ہے. کامن کولڈ میں فیور عموماً نہیں ہوتا ہے. اور اب تو الٹا بھی ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اے سمٹومیٹک کووڈ ہو رہا ہے, کہ آپ کو کوئی نہ ہائی گریڈ فیور ہوگا لیکن آپ نے احتیاط کرنی, کیونکہ کھانسی, نزلہ, زکام نہ ہونے کے باوجود بھی آپ ایک لیتھل کیریئر بن سکتے ہیں کسی اور کے لیے. بٹ ناؤ کمنگ ٹو دا جی مور ڈینجرس فار دا کمیونٹی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر شکیلہ. مجھے بتائیے کہ اسکولز ری اوپن ہو گئے ہیں, اور یہ نزلہ, زکام, کھانسی, پیرنٹس کا جو ہولڈ تھا پچھلے 6-8 مہینوں میں کہ جنک فوڈ نہیں کھانا, کولڈ ڈرنک نہیں پینی, اب وہ نہیں کر سکیں گے. ویسے تو کئی سکولز میں کینٹینز بند ہیں, لیکن پھر بھی بچے کیونکہ باہر نکل رہے ہیں تو کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کرنی پڑیں گی پیرنٹس کو, کیونکہ اب جو ہے وہ ایک تو سیزنل چینجز, موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے, ویسے بھی سیزنل رینائٹس, الرجک رینائٹس یہ بچوں میں دیکھا جاتا ہے, اور اوپر سے یہ کووڈ کا خطرہ, کووڈ کا خوف. تو اب ظاہری سی بات ہے پیرنٹس کو بہت زیادہ اسٹرکٹ ایکشنز لینے پڑیں گے. ابھی ریسنٹ UK میں اور ہر جگہ پہ یہی کہا گیا ہے کہ اسکولس کو اوپن کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. صحیح, بیکاز بچے بہت جلدی کووڈ کا شکار ہو رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی بہت زیادہ اسکولس کو بہت زیادہ, لیکن اس میں آپ کو نہیں لگتا ڈاکٹر شکیلہ, سوری ٹو انٹرجیکٹ اوور دیئر, کہ دو رائے پائی جاتی ہیں. کچھ پیڈیاٹریشنز کا, ڈاکٹرز کا یہ ماننا ہے کہ چھوٹے بچوں پہ یہ کووڈ-19 اثر انداز نہیں ہوتی اینڈ دے آر ریلیٹیولی سیفر. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے بھی نو دے آر ناٹ سیفر. جی, بچوں کا امیون سسٹم زیادہ اچھا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اولڈر پیشنٹس. رائٹ, تو وہ مائلڈ سمٹمز دیتے ہیں. دے آر کیریئرز. اچھا, they can bring the infection to home. یعنی خدا نہ خاصہ اگر کوئی بچہ کانٹریکٹ کرتا بھی ہے کووڈ-19 کو تو اللہ نہ کرے وہ بہت زیادہ سیویئر سمٹمز کی طرف نہیں جائے گا, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں عموماً گھرانے جوائنٹ فیملی سسٹم کے ہوتے ہیں تو وہ کسی بوڑھے شخص کو یا کسی ایڈلٹ کو یہ وائرس دے سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, واٹ اباؤٹ وائٹامن سی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کا زیادہ استعمال کیا جائے تو نزلہ, زکام, کھانسی نہیں ہوتا. اس بات میں کتنی صداقت؟ زیادہ ہر چیز کا نقصان ہے. اوکے, ہر چیز ایک اعتدال میں لینی چاہیے. وائٹامن سی از ویری گڈ سپلیمنٹ. اٹ میں پریونٹ دا انفیکشنز اسپیشلی دا کامن کولڈ, ویری گڈ. اور آج کل جو فروٹس آئے ہیں میجورٹی فروٹس میں وائٹامن سی ہے. قدرت کا بھی ایک نظام ہے کہ ہر موسم, بدلتے موسم کے ساتھ وہی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح ہم وائٹامن سی لینے کے چکر میں نزلہ, زکام, کھانسی تو ہمیں نہیں ہوتا, لیکن گلے میں سوزش ہو جاتی ہے جب آپ بہت زیادہ اورنجز یا لیمنز کا استعمال کریں, تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ ہم کو کھٹا نہیں لینا چاہیے, کیونکہ بیکٹیریا اور وائرس جو ہے نا ان کو یہ میڈیم بڑا پسند ہے. صحیح, جیسے ہی ہمارا
गला इची होता है, हमारे गले में खराश होती है, तो वो एकदम से ग्रो करना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल आपके लिए आया है कि जब बच्चों को खुश खांसी होती है तो अक्सर वो इतने ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, छोटे बच्चे खास तौर पे, वो खांसते खांसते फिर देन दे वॉमिट, तो उस वक्त माओ को क्या करना चाहिए? वो जो गले की खुश्की है उसके लिए हम क्या कर सकते, क्या दे सकते हैं? सबसे पहले जो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई खांसी का शरबत ना दें। ओके, जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ भी सब बच्चों को दिया जाता है। स्टीम इनहेलेशन कराएं, नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स नाक में कतरे डालें, उनको गागल्स के लिए कोशिश करें, उनको शहद दें, उनको सूप्स, जुशांदे, इस तरह की चीज़ें दें, क्योंकि यहाँ पे यही होता है कि जो भी माँ आती है, मेरा बच्चा बहुत खांसता है, पूरी रात खांसी का सिरप दें। बिल्कुल भी छोटे बच्चों के लिए खांसी के सिरप अलाउ नहीं है। सही सही। तो आपने सबसे पहले तो कहा कि कफ सिरप अवॉइड करें, लेकिन इसको दूसरी रेमेडीज हैं, बिल्कुल आपके पास हर्बल रेमेडीज हैं जिसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं शहद का। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा उस पर खांसी आ रही है तो लोग रोटी का टुकड़ा या ड्राई ब्रेड देते हैं, इज दैट हेल्पफुल डॉक्टर साहब? नहीं, इट मे कॉज चोकिंग। ओके, खांसी के दौरान तो कुछ भी ना करें, आप हल्का सा पानी दें उनको, कि बिल्कुल स्लाइट छोटे छोटे क्या कहते हैं कि पानी के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिप्स लें, मगर जो है वो एकदम से पानी ना दे, इट में गो टू द लैरिंग्स। ओके, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि सोते सोते बच्चे अक्सर इस तरह उठ जाते हैं कि अगर नाक ब्लॉक हुई हुई, उनकी सांस लेने में मुश्किल हो रही है और फिर जाहिर सी बात है दे पैनिक एंड दे स्टार्ट क्राइंग, उस वक्त माएँ क्या कर सकती हैं? जी, नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स घर में रखें, बहुत हैंडी है, 20 रुपए का एक छोटा सा एम्प्यूल आता है, वो अपने घर में रखें, फ्रिज में रखें, और जब भी बच्चे को स्टिफनेस हो, नाक बंद हो, नॉर्मल सलाइन के कतरे डालें। आई थिंक स्टफी नोज, और माएँ खुद ही समझ जाती हैं क्योंकि बच्चे जो ना इतने छोटे से कभी कभार अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। अच्छा, यही सलाइन ड्रॉप्स और यही मशवरे एडल्ट्स के लिए भी हैं कि आप उनको भी? अच्छा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शकीला काजी हमारे साथ मौजूद थी। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास मोर इन्फॉर्मेशन इतनी सारी होती है कि आपको कम से कम वक्त में दें, एंड आई एम ऑलवेज वंडरिंग कि यार काश मुझे मोर से ज्यादा टाइम मिल जाए, लेकिन अगर आपको मोर से ज्यादा टॉक टाइम चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीनॉर देगा, हम नहीं दे सकते, हमें ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन आई मस्ट से कि मोर से ज्यादा कॉज, मोर से ज्यादा टैलेंट, मोर से ज्यादा टाइम, ये सब आपको मिलता है टेलीनॉर के पैकेज में, सो मेक गुड यूज ऑफ इट। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक एंड वेलकम बैक। आज जी जरा बात करते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे। ये एक ऐसा फ्रेज है जो हम अक्सर सुनते हैं, और वो चीजें जो हम ना चाहते हुए करते हैं किसी के लिए, जब हमारे अंदर से एक आवाज आ रही होती है नहीं जी ये मैंने नहीं करना, लेकिन किसी की का एहसास करते हुए, किसी की बातों में आकर, किसी का रोना धोना सुन के, किसी की आंखों में मोटे मोटे आंसू देख के जब आप हाँ कर देते हैं तो वो होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। उसके बाद एक अजीब इक्की सी फीलिंग आपको हो रही होती है, क्योंकि आप यकीनन अपने मिजाज और अपने ख्याल के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे, आप किसी और को ऑब्लाइज कर रहे हैं। ये ज्यादा देर पा तरीका भी नहीं होता, क्योंकि कोई शख्स एक दफा इमोशनल ब्लैकमेल होता है, दूसरी दफा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो ये बंदिश तोड़ देता है। आमतौर पे ये बंदिश तोड़ना उस वक्त आसान होता है जब आप दोस्तों की बात कर रहे हैं, बॉस की बात कर रहे हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि करीबी रिश्तेदार, अगर आपको, जिनके साथ आपका रोज का उठना बैठना है, जिनके साथ आपका खून का रिश्ता है, अगर वो आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे आ जाएं तो अक्सर लोगों के लिए ये साइकिल तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसमें हस्बैंड एंड वाइफ भी शामिल हैं, इसमें वालिदैन भी शामिल हैं, इसमें आपके सिबलिंग्स भी शामिल हैं, और कभी कभार आपके बच्चे भी जो बड़ी क्यूट सी शक्ल बनाकर खिलौनों की दुकान में आपसे कहते हैं कि बाबा प्लीज मुझे ये लेना है, और आप उस वक्त ब्लैकमेल हो जाते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ ये चीज़ बड़ी सिनिस्टर हो जाती है, कहाँ ये एक्चुअली आपके नुकसान में आती है, जब आप अपने लिए सही और अच्छे फैसले इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है। हाउ टू नो द डिफरेंस एंड हाउ टू वैलिडेट योर ओन इमोशंस। ठीक है जी, अगले के इमोशंस का एहसास करते हुए आप उसकी बात मान रहे हैं, बट देन हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर योर इमोशन। किसी भी रिश्ते में अगर तवाजुन ना हो, अगर आप सिर्फ अगले की बात सुन रहे हैं, अपनी नहीं कह रहे, तो वो देर पा नहीं होता। इस पे जरा बात करते हैं जी, आपकी कॉल्स भी लेंगे, बताइएगा कब कब और कहाँ कहाँ इमोशनली ब्लैकमेल आप हुए, पिघल गए, फिसल गए, दूसरों की बात मान ली, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आज के जो हमारे पैनल है बड़ा जबरदस्त है, आज हमने एक नहीं दो नहीं कई आपको माहिर नफ्सियात से हम मिलवा रहे, तो क्योंकि अलग अलग राय होगी, और हमने माशाल्लाह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों शहरों को भी इंगेज किया हुआ है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिगनिंग फ्रॉम कराची हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत काजी, अ वेरी डियर फ्रेंड, ऑफ कोर्स ही इज अ काउंसलर इज वेल, वैसे भी ही इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर टू। बहुत शुक्रिया वजाहत फॉर बीइंग हियर। हमें जी लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं सोशल एक्टिविस्ट
activist hain and also a media person, Ambreen Iqbal. Thank you, Ambreen, for being with us. And last but definitely not the least, we also have Dr. Wajiha Zafar, जो कि clinical psychologist हैं with the Soch Clinics. बहुत शुक्रिया हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करने के लिए. सबसे पहले अगर वजाहत शुरुआत आपसे करूं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग सुनने में बड़ा नाइव भी लगता है, बड़ा आसान सा प्यारा सा कि भाई अम्मी ने कुछ कह दिया और क्योंकि उनका एहसास किया बात मान ली, या इसी तरह वाइफ ने कुछ कहा तो मान ली. कब ये बहुत ज़्यादा ईवल हो जाता है, सिनिस्टर हो जाता है और आप अपना नुकसान करने लग जाते हैं? आई थिंक इमोशनल ब्लैकमेलिंग वही होती है जहाँ पे आप दूसरे के साइड या तो जिम्मेदारी का एहसास कर रहे होते हैं, या मोहब्बत होती है, या दोस्ती निभाना, या कोई फेयर. ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम फॉग का एक वर्ड भी कहते हैं, FOG. जी. जब इस किस्म की माइंड में चीज़ें आती हैं एक सामने वाले के जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो फिर आप सामने वाला आपको अपनी मोहब्बत के ज़रिए या डर के ज़रिए या जिम्मेदारी थोपने के ज़रिए आपको मनाने की कोशिश करता है. वो बड़ी मैनिपुलेटेड टाइप की होती है जिसमें धमकियाँ नहीं होती और उसमें अपने जज्बात का इजहार किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना करता हूँ, तो मुझे तुमसे थोड़ा सा ये रिटर्न चाहिए. सोशल नॉर्म्स के मुताबिक लोग कर जाते हैं और आई थिंक करना भी चाहिए एक हद तक, क्योंकि इसी तरह हमारे रिश्ते चलते हैं एक दूसरे के साथ. लेकिन जब सामने वाला इस हमारे रवैये को ऐसा प्रॉपर तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, या समझ लो कि उसको वो अब्यूज करना शुरू कर दे, और जब सेकंड पर्सन अपनी तमाम चीज़ों को मद्दे नजर रखने के बजाय अपनी चीज़ों को साइड में रख के दूसरे के काबू में आना शुरू हो जाए, तो वो कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल हो रहा है, जहाँ पे वो बहुत बुरी तरह मुतासर होना शुरू हो जाता है. तो इसको जरा ब्रेक कर लेते हैं. यानी एक वो होता है जो इमोशनली ब्लैकमेल हो रहा है, और ऑफ कोर्स इसके अंदर वो पार्टी भी है जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है. वजिया, अगर आपके पास आऊं, जो लोग इस आदत को अपनाते हैं, यानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हैं, दरअसल उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है? क्या उनको फियर होता है, वो कंट्रोल करना चाहते हैं अगले को, हर वक्त सही होना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं? उनका असल मोटिव क्या होता है? यहाँ पे दो तरह की पर्सनालिटीज आ रही हैं, एक जो कंट्रोल कर रहा है और दूसरा जो कंट्रोल हो रहा है. दोनों की पर्सनालिटीज बहुत काउंट होती हैं, क्योंकि जो कंट्रोल कर रहा है वो जब ये देखता है कि सामने वाला जो है उसकी पर्सनालिटी बहुत सबमिसिव सी है और उसकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा मैनिपुलेट हो जाती है, तो उसके भी जो मैनिपुलेट कर रहा होता है उसकी भी वो जो फ्रीक्वेंसी है मैनिपुलेशन की वो बढ़ जाती है. लेकिन अगर सामने से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता तो जो मैनिपुलेशन कर रहा है वो थोड़ा सा हिचकिचाना शुरू कर देता है, हेसिटेट करता है. अब आपने क्वेश्चन ये किया कि जो मैनिपुलेट कर रहा होता है उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, तो ये लोग बहुत डोमिनेंट होते हैं. ये अपनी बात कम्युनिकेटिव वे में नहीं करते, बल्कि ये कमांड वे में करते हैं, कमांड देते हैं, या फिर अगर इनकी बात जहां देखते हैं नहीं मानी जा रही होती वहां पे ये टैक्टिक्स यूज करते हैं जिसमें फियर, गिल्ट या फिर कमांड को इंड्यूस कर देते हैं. लेकिन ये देखते हैं कि सामने वाला जो है किस तरह से ट्रैप होता है, या तो वो डर के जरिए, या तो उसको जिम्मेदारी एहसास जिम्मेदारी देके, या फिर उसको डिफरेंट और वेज हैं. अब इसमें ये देखा जाता है जो मैनिपुलेटिव होता है उसका शुरू से चाइल्डहुड से क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको वो मौके लाइफ में वो मिलते रहे हैं और लोग उससे माशाल्लाह हर चीज की जो जड़ होती है ना वो जाके चाइल्डहुड में अटक जाती है, वहीं से सारे मसले मसाइल शुरू होते हैं. लेकिन अमरीन, एक लफ्ज जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं आजकल, लोग कहते हैं कि अपना एहसास करें, सेल्फ लविंग बिहेवियर करें, अगर किसी की बातों में नहीं आना है तो अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखना है. आप बाउंड्रीज से क्या मुराद लेती हैं? और अगर किसी को आदत है आपका एडवांटेज लेने की, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की, उस शख्स के सामने अपनी बाउंड्रीज को दोबारा कैसे लाया जाए, कैसे उनको स्ट्रांग बनाया जाए? थैंक यू सिद्रा. ये जब हम मैनिपुलेशन ऑफ इमोशंस की बात करते हैं तो लेट मी ऐड कि नो डाउट इमोशंस ही हैं जो बड़े खूबसूरत होते हैं और ये जज्बात ही हैं जो हमें इंसान बनाते हैं, और ये इमोशंस ही हैं जो हमें कैरेक्टराइज करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिंग से, क्योंकि उसमें नहीं होती. लेकिन ये एक लर्न पैटर्न होता है. इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगी, शुरू से जैसे हमें खाना पीना सिखाया जाता है, कितना खाना है, कब सोना है, कितना सोना है. इमोशंस जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमें सिखाए नहीं जाते. ये वो लर्न पैटर्न है जो हम अपने इर्द गिर्द घर के माहौल से एंड देन ग्रेजुअली फ्रॉम द स्कूल और फिर ऑनवर्ड्स जो है वो सीखते हैं. तो वो लर्न पैटर्न. दूसरा आपने कहा इमोशनल ब्लैकमेलिंग. ब्लैकमेलिंग का क्या मतलब है? अगर आप डेली यूज करें तो हम बहुत ज्यादा ये टर्म यूज करते हैं कि यार उसने इमोशनली ब्लैकमेल, या मैं इमोशनली ब्लैकमेल हो गई.
اب اس میں جو ہے دو بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو انہوں نے بڑی خوبصورت پرسنالٹیز بتا دی. جہاں فورتھ جو ہے ایموشنل بلیک میل کرنے والے کا ہے, وہاں پر آپ اپنی ویک پوائنٹ ڈیفینیٹلی اگلے کے ہاتھ میں دیتے ہیں. You show that you are oversensitive. You show to other کہ آپ نے جو باؤنڈری کی بات کی کہ وہ باؤنڈری کیسے ڈرا کی جائے. وجاہت نے اس سے شروع میں بات کی کہ کچھ حد تک ٹھیک ہے رشتوں کو نبھانے کے لیے, اسپیشلی جو آپ کے سگنیفیکنٹ ادرس ہوتے ہیں, لیکن یہ باؤنڈری ڈرا کرنا, یہ سرکل ڈرا کرنا, یہ بہت ضروری ہے. the moment you یعنی grow. آپ خوشی خوشی اگر کسی کا کوئی کام کرنا چاہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتے کا بیلنس ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہم توازن کی بات کریں. کچھ لوگ کہیں گے کہ جی اگر اگلے کی ہر بات مان لی تو اس کا مطلب ہے میں ایموشنلی بلیک میل ہو رہا ہوں. نہیں, آپ کی ریلیشن شپ میں گیو اینڈ ٹیک ہوگا. دو باتیں آپ کسی کی مانیں گے, ایک بات اپنی منوائیں گے. دیٹ از ناٹ ایموشنل بلیک میلنگ. اٹ از وین جب آپ کا اپنا جو ایک رڈار ہے, اللہ میاں نے ایک کمپس دیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے کون سا راستہ صحیح ہے, کون سا راستہ غلط ہے, آپ اس کو بالائے طاق رکھ کر دوسرے کی بات ماننا شروع کریں. ایک بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آ کے ذرا ڈاکٹر وجاہت سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ابھی بات ہوئی گلٹ کر کے, کوئی سخت الفاظ بول کے اپنی بات منواتا ہے. واٹ اباؤٹ سائلنٹ ٹریٹمنٹ؟ کبھی کبھار خاموشی کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے اور لوگ خاموش رہ کر, بلکہ آپ کو ایکچولی اپنی خاموشی سے احساس دلوا کر بھی اپنا کام نکلواتے ہیں, ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اچھا جی, دنیا میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے جی. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ خوبصورتی یا آپ کی رنگت آپ کی کامیابی کی ضامن ہو سکتی ہے. ہم سب نے ایسے ایڈز دیکھیں, ایسے میسیجز دیکھیں, ایسی کہانیاں دیکھی ہیں, ڈرامے دیکھیں جس میں اگر آپ کی رنگت صاف ہو, آپ گوری ہو, تو زندگی آپ کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم سال 2020 کی جب بات کرتے ہیں تو کافی لوگوں میں شعور بیدار ہو چکا ہے اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ رنگت کا آپ کی کامیابی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل جو آپ کا گلو ہوتا ہے وہ آپ کے ٹیلنٹ کا ہوتا ہے. اور میرے خیال میں محنت بھی, اگر پیرنٹس یہ بات سن رہے ہیں تو محنت اس بات کی کریں کہ بچوں کی صلاحیتوں کو نکھاریں, نہ صرف کہ صرف ان کے چہرے کو یا ان کی رنگت کو. لیکن بات کیونکہ آج ہم کر رہے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ کی, آپ کی شخصیت میں جب نکھار آتا ہے نا تو آپ آٹومیٹکلی بلیک میلنگ سے, دوسروں کی مینیپولیشن سے بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے اندر اعتماد ہوتا ہے. لیکن ایموشنل بلیک میلنگ کس طرح سے آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے, ہم نے یہی سوال لوگوں سے کیا. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا. ہتھیار یہی ہے نا خواتین کا, تو کہ وہ بلیک میل کریں اپنا مقصد نکالنے کے لیے, اور ہم اپنا مقصد نکالنے کے لیے بلیک میل ہو جائیں. کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے, کوئی آپ اس کو جانتے ہیں, تو آپ اس کو اس رشتے کا حوالہ دے کر کہیں کہ بھائی تم نے یہ نہیں کیا تو میں فلانا کر لوں گا. اس طریقے سے اگر آپ کوئی بھی کام کروائیں کسی سے تو یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہو سکتی ہے. گھر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں ایموشنلی. کوئی چیز انہیں چاہیے ہوتی ہے تو بہت زیادہ رو کے پھر اس چیز کو جو نا حاصل کرنے کی کوشش میں. سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ کسی کے جذبات سے کھیلتے ہیں, ایموشنل بلیک میلنگ ایز اے ویپن استعمال کر کے اپنے مطالبات کو پورا کرتے ہیں اور بعد میں انسان ہرٹ ہوتا ہے. کوئی سامان لینے کا بولتی ہیں اور نہیں جا رہے ہوتے, مطلب بولے ہوتے 5 منٹ اور نہیں جا رہے ہوتے تو وہ بولتی ہیں کہ چھوڑ دو میں خود ہی چلے جاتی ہوں. خواتین یہ ہتھیار استعمال کرتی ہیں جذباتی, جو بلیک میلنگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس ہتھیار کا بڑا مؤثر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا اور ایسا نہیں کیا تو ویسا ہو جائے گا. تو کیا کریں, گھرداری کو چلانا ہے, بچے ہیں تو یہ معاملات تو پیش آتے ہیں تو برداشت کرنا پڑتا ہے. اچھا, اور اگر دونوں ہی طرف شاطر کھلاڑی ہوں, یعنی امی بھی اگر ایموشنل بلیک میلنگ کر رہی ہیں اور بیوی بھی کر رہی ہوں, تو مرد کا کیا حال ہوتا ہے, اس پہ ذرا جانتے ہیں. اور خاص طور پہ جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے وجاہت سے سوال کیا تھا کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ, یعنی ایک تو ہوگا لفظوں کا کھلاڑی جو ہو سکتا ہے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کنونس کر رہا ہے, دوسرا ہے جو خاموش کھلاڑی ہے لیکن وہ بھی بڑا شاطر ہے. کیا کہیں گے وجاہت؟ دیکھو, سائلنٹ رہنا بھی اٹ سیلف ایک لینگویج ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو اس کے حساب سے بات کرنا آتی ہو. اگر پیسو ایگریسو پرسنالٹیز کو ہم پڑھیں, جو کہ کمیونیکیشن میں ایک آتا ہے, جو کہ ایک ویئرڈ ٹائپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے, اس میں زیادہ تر سارکیزم کا شمار ہوتا ہے. اس کے اندر زیادہ چیزیں اٹا پٹا خوالی ہوتی ہیں, کب زور سے رکھا, دروازہ زور سے بند کیا, ناراضگی دکھائی, خاموش رہ کے اپنے آپ کو سارکاسٹک فیسز بنائے, تو یہ کمیونیکیٹ تو ہو رہا ہوتا ہے. ویسے بھی نان وربل باڈی لینگویج جو ہے وہ 90% کنسسٹ کرتی ہے ہمارے کمیونیکیشن کو. زیادہ سے زیادہ 10% جو ہم منہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم باڈی لینگویج سے ہی اپنے کمیونیکیٹ کریں تو وہ بڑا لیتھل ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ایسے لوگ جن کو ایموشنلی بلیک میل کرنا آتا ہو بائی دیئر باڈی لینگویجز. اچھا, ویسے ایموشنز کی پہچان اور کس چیز کو کب استعمال کرنا ہے عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ خواتین کا ڈومین ہے, لیکن امبرین کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مرد بھی کیپیبل ہوتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ کے؟
جی یہ وہ پیٹرن بائی دا ٹائم لرن کرتے ہیں. اور اگر آپ نے لوگوں کا یہ سروے میں سنا اوپینین کے زیادہ وہ جو کراکوڈائل ٹیئرز اور عورتوں کے وہ جو ٹسوے بہانے ہیں, لیکن میں اس سے تھوڑا سا ایگری کروں گی کہ یس ہم کچھ پیٹرنز لرن کر لیتے ہیں. اور مجھے یہ بڑا برا لگتا ہے کہ خواتین نے جو پیٹرن رو دھو کے اپنی بات منوانا, کنونس کرنا, تو پھر وہی بات آتی ہے کہ لرن پیٹرن ہے. اگر گھر میں ایک بچی دیکھ رہی ہے کہ میری ماں رو دھو کے جو ہے وہ اپنی بات منوا رہی ہے تو شی ول لرن دا سیم پیٹرن کہ میں نے اپنی بات لوگوں سے کیسے منوانی ہے. تو یہ تو ایک ہے. نمبر 2 میں اس میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ڈراماز کا بھی بہت زیادہ رول ہے جو کہ ہم ایسے ہی پورٹری کرتے ہیں, ایسے رول ماڈلس کو دیکھ کے کہ ہم کہتے ہیں عورت نے رو لیا, مرد کا دل پگھل گیا. یہ ہم نے ٹپیکل جینڈر جو آپ بات کر رہی تھی نا بریک میں, جو جینڈر اسپیسیفک ہم لوگوں نے جو مائنڈ سیٹ یا بلیف سسٹم بنا دیا ہے, یہ بیسیکلی اسی کی ساری گیم ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مرد حضرات ایموشنل بلیک میلنگ یا رونا دھونا یعنی ہو سکتا ہے وہ آنسوؤں سے نہ روتے ہوں, لیکن آدمی بھی تو وکٹم پلے کرتے ہیں وجاہت, یا نہیں کرتے؟ ڈیفینیٹلی مینس بھی اپنی جگہ پلے کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن ان کی ذرا تھوڑی سی انٹمے یا اسمارٹلی وے میں آپ کہہ لیں, چونکہ انہوں نے سیکھا ہوا ہے کہ ہم نے رو دھو کے نہیں کرنا. اگر آپ گھروں میں دیکھیں تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اسپیشلی میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ ایموشنل بلیک میلنگ ٹو سم ایکسٹینٹ, بٹ وین اٹ کمس ٹو دا سیریس سینز آف دا لائف, تو وہاں پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آپ نہیں لے سکتے ایٹ دا رسک آف یور اون لائف. اچھا یہ بات کو اگر میں وجیہ آپ کے پاس لینا چاہوں, ویسے ہی زندگی بڑی مشکل ہے بھائی. کچھ رشتوں میں تو آلریڈی آپ کی کیونکہ اتھارٹی کا بڑا ایک ایکویژن ہے تو وہ آلریڈی آپ کو ڈیفیکلٹ لگتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ آپ کی باس کا ریلیشن شپ, اگر آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے ٹیچر یا آپ کے پروفیسر کا جو کہ آپ کے اوپر ایک اتھارٹی رکھتا ہے, آپ کے والدین کا. لیکن رومانٹک ریلیشن شپس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایموشنل بلیک میلنگ کا کتنا عنصر ہے اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اچھا اگر رومانٹک ریلیشن شپ کی بات کریں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں سے کس پارٹنر میں سے, میل یا فیمیل جنڈر کی اگر بات کریں تو کون مینیپولیٹو ہے اور ان کے ٹیکٹکس کیا ہیں, لائک وہ کس طریقے سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں. ایک چیز میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم ریلیشن شپ کی بات کریں تو کوئی نہ کوئی انٹرنل موٹیوز ہوتے ہیں, جیسے اٹینشن کے لیے یا ڈومیننٹ رہنے کے لیے, اپنی بات منوانے کے لیے. بہت سارے انٹرنل موٹیوز کو دیکھا جاتا ہے جس میں کوئی بھی ایک پارٹنر جو ہے جو اس کو, اب ایموشنل بلیک میلنگ کامنلی بہت ہوتی ہے اور ایموشنز کے لیے بات ضروری بھی ہوتی ہے. آئسولیشن اگر نہ دیکھیں, اگر ہم کہیں کہ ایموشنل بلیک میلنگ دراصل آپ کی پرسنالٹی کی یا آپ کے اوور آل ایکویژن کی ایک علامت ہے, وجاہت کیا کہو گے اس بات پہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ موٹیو یہ ہے کہ کنٹرول زیادہ کرنا ہے یا ڈومیننٹ رہنا ہے, تب ایموشنل بلیک میلنگ کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. دیکھو جس طرح ریزن ہوتا ہے نا, میں 30-40 سیکنڈز لوں گا یہاں پہ. ریزن ہوتا ہے میں کل لیٹ گیا کیونکہ ٹریفک جام تھا, پرسوں میں لیٹ آیا کیونکہ ٹریفک جام تھا. لیکن اگر میں پورے مہینے لیٹ آؤں گا تو وہ ریزن نہیں رہے گا, وہ میری لائف کا ایکسکیوز بن جائے گا. وہ پھر میرے کانشیس سینٹر میں بیٹھ جائے گا کہ میں نے اس کام کی لیٹ جا کے میں نے اس طریقے سے ایکسکیوز دینا ہے اور لوگوں نے ایکسیپٹ کر لینا ہے. اگر آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے رہیں گے تو یہ میرا ایکسکیوز ڈبل کوٹڈ ہوتا جائے گا. اسی طرح ایموشنلی بلیک میل ہوتا ہے. اگر تو میں کبھی اپنے کسی رشتہ دار کو ایک آدھ بار یہ کرتا ہوں اور وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ایک طریقہ ہے, شروع میں ہم نے بات کی تھی. لیکن اگر یہ ہم اپنے پیٹرن بنا لیں اور لرن بیہیویئر میں یہ آ جائے کہ میں نے تو اس کو اس طرح پٹا لینا ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آپ کا ایموشنلی بلیک میل کے ٹرم میں ہی آ جاتی ہے چیز. اس میں دو جو ابھی رومانٹک جو آپ بات کر رہی تھی, اس میں بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو ٹینٹلائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو بلیک میل کیوں کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ سجا کے رکھا تھا, میں نے تمہارے لیے چھٹی کی تھی اور میں ہمیشہ تمہارے لیے یہ کرتا ہوں, لیکن تم اس دن فلاں جگہ نہیں آئی. ٹھیک ہے, مجھے تو بڑا افسوس ہوا. اب زبردستی کا یہ جو تھوپنا ہوتا ہے یہ بھی ایک بلیک میلنگ میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ایک بار ہو رہا ہے مہینے میں یا 2 مہینے میں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہی ہے. آف لائن وجاہت نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی. انہوں نے کہا جب میں نے یہ جینڈر ڈفرنس ان سے پوچھا نا کہ دونوں جینڈرز یعنی مرد اور خواتین بلیک میلنگ, ایموشنل بلیک میلنگ کیسے کرتے ہیں, تو وجاہت کا کہنا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ دوسرے کو پنش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی تو خاموش ہو جائیں گے, غصے کا اظہار کریں گے, دوری بنا لیں گے یا دوسرے کو پنش کرنا. خواتین عموماً سیلف پنشمنٹ پہ چلی جاتی ہے. وجاہت یہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا. ہم جینڈر تو باعث ہم نہیں ہیں, لیکن پھر بھی جو دیکھا گیا ہے میں بتاؤں کہ جو مرد ہوتے ہیں جب وہ کسی کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں تو وہ سامنے والے کو تھریٹ کرتے ہیں, سزا دیتے ہیں. ٹھیک ہے اب تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں, ٹھیک ہے اب میں تم سے بات نہیں کروں گا. اس قسم کی تھریٹنگ ان کی کنڈیشن ہوتی ہے اور سامنے والا پریشان ہو کے ڈرتا ہے. لیکن فیمیلز کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب وہ بلیک میل کرتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں بھی نہیں کھاؤں گی کھانا,
ٹھیک ہے میں نے یہ کیا تھا تم یہ کر کے آ گئے, اب میں بھی نہیں کروں گی, میں یہ بھی نہیں کروں گی. وہ اپنے آپ کو پھر وہ انجرڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے مینٹلی یا فزیکلی. تو پھر مرد جو ہوتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے رہے یہ کری نہ لے, یہ تکلیف اپنے آپ کو نہ پہنچائے. لیکن مردوں کے اندر یہاں پہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف دینے کا پلان کرتے ہیں, شاید نہ بھی کرتے ہوں, لیکن وہ سوچتے اس طرح ہے. تو ایک ہوتا ہے تھریٹ کرنا, ایک ہوتا ہے سیلف تھریٹ کرنا. صحیح. تو اب یہ طریقہ واردات بڑا مختلف ہے خواتین کا, یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر وجاہت. وجیہ آپ کیا کہیں گی؟ تو اگر اس طرح کی کوئی خاتون سے آپ کا پالا پڑ جائے کسی بھی رشتے میں, آپ کی بہن ہو سکتی ہے, آپ کی بیوی ہو سکتی ہے, آپ کی والدہ ہو سکتی ہیں, جو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا تھریٹ دے رہی ہوں, تو اگلے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں دو طریقے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو مینیپولیشن وے میں صرف یوز کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی ہی سوسائڈل یا تھریٹن جو دے رہے ہوتے ہیں اس کی طرف امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. تو پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو پرسن ہے اس کی ریپیٹیشن کس چیز کی طرف زیادہ آ رہی ہے, اور اگر یہ ریپیٹیشن زیادہ ہے تو یہ ایک ٹیکٹک ہے, اس کو جتنا اگنور کیا جائے اور اس چیز کو جتنا کہ اس ٹائم پہ بلاک کر دیا جائے تو اس کے پھر سولوشنز کی طرف چیزیں آتی ہیں. اچھا, لوگ اپنی عزت کے لیے بھی تو ڈرتے ہیں نا, ذرا بچوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں. یہ چھوٹے کھلاڑی بھی کافی ماہر ہوتے ہیں. امبرین, اگر جیسے میں نے شروع میں اگزامپل دیا, سپر مارکیٹس میں کینڈی کے آئل کے پاس, ٹوائز کے پاس ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ ضرور ہاتھ پیر پٹک رہا ہوتا ہے نیچے بیٹھ کے کہ نہیں مجھے فلانی چیز چاہیے, اور پھر ماں باپ اس ڈر سے کہ بھئی اتنا تماشا بن گیا ہے, لوگوں نے اتنا تماشا دیکھ لیا ہے, اس کی خواہش کو پورا کر دیتے ہیں. کیسے روک سکتے ہیں پیرنٹس اپنے آپ کو تاکہ ذرا بچے کو کچھ تمیز بھی سکھا سکیں؟ ریسرچ ٹریننگ بہت میٹر کرتی ہے. یہاں پر میں پھر کہوں گی کہ نو کہنا جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے دونوں سائڈ سے. آپ کو بچے کو نو کہنا, فار ایگزامپل اس میں آپ کو بتا دوں کہ بچہ رو رہا ہے, وہ رو رہا ہے, آپ تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ اور ٹینٹرمز تھرو کر رہا ہے, پھر آپ اس کو فائنلی وہ چیز دے دیتے ہیں. بچے نے وہ پیٹرن لرن کر لیا کہ اب میں اس ایکسٹینٹ تک جاؤں گا تو میں بلیک میل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو یہ پیٹرن ہمیں رائٹ فرام دی بگننگ, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک لائن ڈرا کر لینی ہے کہ فار ایگزامپل آپ اس کو کہتے ہو ایک ٹوائے لینا, ایک سے زیادہ نہیں لینا, دین یو ہیو ٹو اسٹک آن دیٹ. یہاں پر سدرا میں بتاؤں کہ کانفلکٹ مینجمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو ایموشنز, ایک کوئی کچھ کہہ رہا ہے بچے کو, اگر فار ایگزامپل ماں باپ میں سے کسی نے مارا, یا اگر آپ گھر میں دیکھیں کہ ماں نے ڈانٹا بچے کو, تو دادی یا دادا یا کوئی ایسے جو ہوں گے ایلڈرلی, وہ فوراً بچے کو لے کے کریں گے وہ میرا کانفلکٹ مینجمنٹ کی وجہ سے بچہ وہ. یہ تو آپ چھوٹے بچے کی بات کریں, بڑے بچے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بیوی نے اگر کسی چیز پہ باؤنڈری ڈرا کی تو فوراً ماں آ جاتی ہے بہلانے کے لیے, کوئی بات نہیں میرے بیٹے کو یہ نہیں, یہ کھانے کو چاہیے. یعنی وہ جو ایک اپیزمنٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتی. وجاہت بڑا امپورٹنٹ سوال اس میں ساری چیزوں میں نکل کے آیا ہے. نو از اے کمپلیٹ آنسر. جو لوگ ایموشنلی بلیک میل ہوتے ہیں وہ دراصل نہ کہنے سے ہچکچاتے ہیں. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, میرا ورڈ یہ زبان پہ آ ہی جاتا ہے کہ اسرٹیونیس جب تک ہم نہیں سیکھیں گے ہمیں لوگوں سے رشتہ نبھانا نہیں آ سکتا. اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم شروع سے ہی دی یس مین بن کر رشتہ چلائیں گے تو ان دی اینڈ ہوتا کیا ہے کہ وہ رشتہ ہمارے لیے عذاب الہی بن جاتا ہے. لیکن اگر ہم ایگریسو ہو کے رشتہ چلائیں گے تو بھی ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. اسرٹیو ایک ایسا ٹول ہے جس میں آپ نے پولائٹ وے میں میوچل طریقے سے نو کہنا سیکھنا پڑتا ہے, اور یہ اپنے مفاد کو, اپنے ایموشنز کو آنر کرنا غلط بات نہیں ہے. وجہ سے اس پہ میں مزید ڈیٹیلز بھی لوں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جی جناب, نو از اے کمپلیٹ آنسر. کسی کو نہ اگر آپ نے کہا ہے تو زیادہ تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں, لیکن جتنی لمبی آپ تمہید باندھتے ہیں آپ اگلے کو مواد بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ پہ ہی وہ سارا اسلحہ لے کے فائرنگ کر دے, کیونکہ کہیں نہ کہیں لوپ ہوگا, کہیں نہ کہیں کوئی بہانہ ہوگا. تو وجاہت کس طرح اپنی باؤنڈریز کو اسٹرینتھن کریں اور نہ کہنے کی صلاحیت یا اسرٹیونیس پیدا کریں؟ سب سے پہلے تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ قبول کرے کہ ہم نو کر رہے ہیں تو ہم کسی کو فضول میں ہرٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں. یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر میں نو کر رہا ہوں تو میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے کچھ ریزرویشنز ہیں اس کی چیزیں. آپ اس کو بہت زیادہ ایکسپلین نہ کریں. اگر آپ فیلنگز ڈال سکتے ہیں تو اس میں فیلنگز ڈال دیں, کہ جس طرح آپ گورو کے ملک میں جائیں وہ آئی ایم افریڈ بات کریں تو ذرا عجیب سا لگتا ہے. تھوڑا سا ہلکا سا نو کر کے ریزن دے دیں جو کہ مشکل سے 5 سیکنڈ کا اور اس سے زیادہ نہ ہو. لیکن اگلا اگر جو ایموشنل بلیک میلر ہے, امبرین اینڈ وجیہ, یہ آپ دونوں اس سے زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ خواتین کو جس کو کہتے ہیں نا سینٹیمنٹل آف دا کانٹیننٹل ہو جائیں اگر آگے سے, تو پھر کیا کیا جائے امبرین؟ کہ وہ آنسو بھی بہنا شروع ہو جائیں, یا اس کو کہیں یار تم تو بہت سخت دل ہو, بہت پتھر دل ہو, تم کیسا کر سکتے ہو؟ کیا کرنا چاہیے پھر؟
ایک لرن پیٹرن ہے کہ ہم نے جو جینڈر اسپیسیفک ہم نے عورت کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا کہ وہ اوور سینسٹیو ہوتی ہے. اور یہاں پر آپ کو بتا دوں ایموشنل کوپنگ اسٹریٹجی بہت زیادہ یوز کرتی ہیں. جب ہم سائیکالوجی میں کوپنگ اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں پرابلم فوکسڈ, اوائڈنس فوکسڈ, ریلیجس بیسڈ اینڈ ایموشنل کوپنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, ہم ایشینز اور ہم پاکستانی جو میجرلی ہیں ہم ایموشنل کوپنگ اسٹریٹجی سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں. ہم ایموشنز کو یوز کر کے اپنی بات منواتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری قوم بھی بڑی ریئیکٹیو ہے, ہم ہر چیز میں جو ہے ایک باؤنڈری کراس کر کے اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. کمپوزڈ پرسنالٹی. اچھا, اور کئی چیزوں کا لائسنس بھی لے لیتے ہیں ہمیں مجھے حیرت یہ ہوتی ہے, اور جتنے لوگ پاکستان سے پھر باہر جا کے رہائش اختیار کرتے ہیں جو کہتے ہیں نا ایڈجسٹمنٹ ایشو, ان کو ایڈجسٹمنٹ ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر کی دنیا میں لوگوں کو دیکھیں گے وہ بڑے دھیمے مزاج کے لوگ ہیں, وہ اوور دا ٹاپ جا کے ایموشنز اس طرح کے نہیں ہوتے. ہمارے یہاں ریئیکشنز نہیں آتے, ہمارے یہاں اوور ریئیکشنز آتے ہیں. وجیہ کیا کہیں گی اس بات پہ کہ ہمیں عادت ہے, یہ ہماری ٹیوننگ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ٹی وی ایک خاص والیوم پہ سنتے ہیں, اسی طرح ہمارے ایموشنز بھی بہت زیادہ ہائٹنڈ ہیں. ان کو ذرا کنٹرول میں کیسے لے کے آئیں؟ ہمارے ہاں زیادہ تر دیکھیں ڈیسیجنز بھی جو لیے جاتے ہیں وہ ایموشنل بیسس پہ لیے جاتے ہیں, لاجیکل پہ کم لیے جاتے ہیں. اور یہ ہمارا یہ پیٹرن ایک لیونگ سٹائل بن چکا ہے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کر رہے ہیں. جیسے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو مینیپولیٹ ہو رہا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے, لیکن جو مینیپولیٹ کر رہا ہے اس کو بھی پتا ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے, اس کا پیٹرن بن چکا ہوتا ہے. تو وہ صحیح غلط ان سب کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر اپنے پیٹرن کو چلا رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے کمیونیکیشن سٹائلز جو ہیں ان پہ کام کیا جائے گھروں میں. میں آپ لوگوں کو بار بار ایگزامپل دے رہی ہوں یہ سمجھانے کے لیے. وجاہت سے بھی ایک دفعہ یہی سوال کر لیتے. وجاہت ایک ہوتا ہے نا, میں نے کہا اوور ریئیکشن یا ایکسٹینٹ آف ریئیکشنز پہ ماشاءاللہ ملاحظہ کیجئے کہ آپ ایک دفعہ گھر میں کبھی برتن دھونے سے انکار کریں یا روٹی بنانے سے انکار کریں, ماں کہے گی کہ سب سے بری اولاد مجھے ہی ملی ہے, یعنی یہ میں نے کیا ایسا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نافرمان اولاد دی ہے. تو اولاد کہتی ہے کیا ہو گیا ذرا سی بات کے اوپر اتنے بڑے تانے. صحیح بات ہے. دیکھو جینیٹیکلی چیزیں ہمارے اندر جب صلاحیت کرتی ہیں, اس کو ایٹماسفیئر ہوا دے کے آگ لگاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو ایٹماسفیئر ہے, پھر ہماری اپنی جو پرسنالٹی ہوتی ہے, یہ ساری مل کے کوئی ایک ڈش بناتی ہیں. اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ہم یہ چیزیں سیکھ لیں گے اور پھر ہم آنے والے شخص کے ساتھ ان چیزوں کو اپلائی کریں گے. تو اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں تو سب سے پہلے تو گھر کے ایموشنز کو کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھیں. جتنا اے سی کہتے ہیں 26 پہ چلاؤ گے تو ٹھنڈ بھی کرے گا اور خراب بھی نہیں ہوگا, اسی طرح ایموشنز کو بھی تھوڑا سا 26 میں چلانے کی عادت ڈالیں. ہاں ایگزیکٹلی, یہ جو تھریٹ ہوتی ہے نا کہ تم نے اگر میری بات نہیں مانی تو تم میرا مرا منہ دیکھو گے یا میں تمہیں قیامت تک معاف نہیں کروں گی, یہ ساری باتیں جذباتی باتیں ہوتی ہیں. اور سمجھ لیں کہ یہ اگلا بندہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اپنی تکلیف کا اپنی خفگی کا اظہار کر رہا ہے, لیکن یہ اوور دا ٹاپ ایموشنز ہے, جتنا اس کو انٹرٹین کریں گے اتنا آپ ہی پھنسیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر وجاہت, ڈاکٹر وجیہ اینڈ امبرین فار بینگ ہیئر ود اس. آخر میں یہی کہنا چاہیں گے اندر اعتماد پیدا کریں, جو آپ کی رنگت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کی خوبصورتی یا صرف آپ کی جاذبیت سے اس کا تعلق نہیں ہے, صلاحیتوں سے اس کا تعلق ہے. اپنے اندر اعتماد پیدا کریں, اپنی صلاحیت پہ اعتماد پیدا کریں, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو گیو یو دا ریئل گلو. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.